MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि व मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। असल तो जलसा होना चाहिए कि मगरिब बाद से 10 बजे तक ख़त्म हो, 10 बजे फिर नमाज हो जाए, आदमी अपने अपने घर चला जाए ताकि सुबह की नमाज इत्मीनान के साथ, निशात के साथ वो पढ़ सके, उस फ़र्ज़ को अदा कर सके। हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रावी हैं, फरमाते हैं अगर किसी ने इशा की नमाज जमात के साथ और फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर लिया, उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। जैसा कि अभी पिछली रात गुजरी है, मेरा ख़याल है कि आप लोग मस्जिद में सब जमा हुए होंगे और मस्जिद में खूब नमाज़ें पढ़ी होंगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये एक ऐसी बात है जिसको मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। नफिल के लिए, इनफिरादी इबादत के लिए मस्जिद में नहीं जमा होना चाहिए, बल्कि इनफिरादी इबादतें घरों में हुआ करती हैं। ये एक मामूल, एक रस्म बना रखा है। मस्जिद में आते हैं, शोर करते हैं और बाज़ जगह खाने पीने का हंगामा भी होता है, बच्चे भी होते हैं, यहाँ तक के मुसलमान नौजवान काफ़िले बना बना कर कब्रिस्तान में हाज़री देता है। उसको न मसले का पता, न हदीस का पता, न रसूलुल्लाह के तरीक़े का इल्म है। इसी तरह रमज़ान के 15 शाबान का रोज़ा ये सुन्नत नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ने इस्तिहबाब भी नहीं कहा है, बल्कि एक नफिल है। और इस तरह से
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حدیث کے اندر ابن ماجہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ رسول اللہ نے روزہ رکھا تھا، امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں یضعف هذا الحدیث، یہ حدیث انتہائی درجے کی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور بعض لوگوں نے اس حدیث کی ضعف کی وجہ سے اپنی کتاب کے اندر محدثین نے نقل نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کام یہ کرو کہ رمضان میں خاص طور پہ تہجد کا اہتمام کرو، تہجد کی پابندی کرو، اور تہجد کا اہتمام یہ کرو کہ آپ خاص طور پہ جس سحری کے لیے اٹھتے ہو، سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت 4 رکعت جتنا میسر ہو پڑھ لو، اللہ کے دربار میں دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہوگے اللہ بھی متوجہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اور اللہ اگر کرو گے اللہ گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ الا من تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوگے اللہ بھی متوجہ ہوں گے۔ نوجوانوں، آج رمضان کا بابرکت مہینہ، وہ مہینہ جس مہینے کو پانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے دعا کرتے تھے۔ جب شعبان کا چاند، رجب کا چاند دیکھتے تھے، آپ رجب کے چاند، رجب کے مہینے سے دعائیں مانگتے تھے، فوراً دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں، شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا حدیث میں، آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ 3 دن پہلے چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ 3 دن پہلے آپ نے کہا رمضان سے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر رمضان کے روزے رکھے گا طبیعت میں نشاط نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا تو یوم الشق کا روزہ حرام ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یوم الشق 29 والعشرین 29ویں رات ہے، 29 کی تاریخ ہے۔ میرے نوجوانوں، اب دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ شعبان کے 15 تاریخ کے روزے کے جہاں پر آپ نے فقہا نے، محدثین نے جہاں پر مستحب روزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر فقہا نے ایام 20 کے روزہ اور عرفہ کے روزہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کا تذکرہ تو کیا ہے فقہ کے اندر، لیکن 15 شعبان کے روزے کا تذکرہ اس میں نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں، میں کہہ کے جاتا ہوں، کچھ لوگ کہیں گے نیا مولوی نیا مسئلہ بتا دیا، ہم تو بہت پہلے سے کر کے آئے ہیں، ہم بہت پہلے سے کرتے تھے، باپ دادا کر کے چلے گئے۔ میرے نوجوانوں، آپ نے سننے کا ارادہ نہیں کیا، علماء نے بتایا آپ نے سننے کی کوشش نہیں کی، ماننے کا جذبہ پیدا نہیں کیا۔ اب ایام 20 کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اردو کی جو چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخ وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے مسنون لکھا ہے۔ اب اس نیت سے اگر آدمی 13، 14، 15 شعبان اس طرح روزہ رکھ لے تو یہ مسنون بھی ادا ہو جائے گا اور وہ بھی روزہ اس فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نوجوانوں، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تم سے پہلے بھی تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا۔ آپ نے حضرت مریم کا واقعہ سنا ہوگا
مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں. حضرت مریم نے خود کہا تھا جب حضرت عیسیٰ کو لے کر چلی ہیں بغیر باپ کے اللہ کے حکم پر یہ بچہ پیدا ہوا عیسیٰ. ایک دن کا بچہ قوم کے پاس گئی, قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن تجھے کیا ہو گیا, یہ کہاں سے لے آئی؟ تیرے دادی حالی نانی حالی سب پاکیزہ تھے خاندانی, آج تجھے کیا ہوا؟ میرے دوست بزرگوں, اللہ نے کہا تھا کہ دیکھ مریم جب قوم الزام دینے لگے گی تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن منک صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں نے آج اللہ کے روزہ رکھا ہے, کسی سے بات نہیں کروں گی. میرے دوستوں ہمیں تو اجازت ہے بات کر سکتے ہیں. میرے نوجوانوں اس لیے یاد رکھیے تراویح مکمل سنیے, قرآن مکمل پڑھیے, قرآن پورا سنیں, روزہ مکمل رکھیں اور یہ عہد کریں, اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم رجب سے دعا کر رہے ہیں رمضان کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من افطر صوما من غیر رخصت ولا مرض لم یغض عنہ صیام الدہر کلہ صامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے بغیر کسی رخصت کے, بغیر کسی عذر شرعی کے, بغیر کسی مہلک بیماری کے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے, اس ایک روزے کا چھوڑنے کی وجہ سے اس کا ایک ہی قضا ہے. اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو کفارہ ہے, لیکن اگر روزہ چھوڑ دیا رمضان کا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا روزہ ایک ادا کرے گا, فرضیت تو ساقط ہو جائے گی, لیکن اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر زمانے بھر روزہ رکھے گا اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. میرے جوانوں آج صرف رمضان میں افطار میں بھیڑ لگتی ہے, سحری میں کہاں, ہمیں سحری کرنے کو توفیق نہیں. میرے دوست بزرگوں سحری کرو, روزے رکھو اور ایسا کرو اگر تم مزدوری کرتے ہو تو اس کا ایک نظام بنا لو کہ ہم نظام یہ بنائیں کہ ہم عشاء تراویح کے بعد کام کریں گے سحری تک, سحری میں کھا کے پھر سو جائیں گے, آرام کر لیں گے, یا صبح کی نماز سے لے کر 10 بجے تک اس کے بعد آرام کرو. پہلے سے اس کا نظام بناؤ, اہتمام کرو تاکہ روزہ نہ چھوٹے. بعض لوگ طرح طرح کے مرض کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے نوجوانوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سومو تصحو, روزہ رکھو گے صحت مل جائے گی. قرآن کہتا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تو روزہ رکھ لو گے تمہارے لیے بہت بہتر ہے, بڑھیا ہے, بہت اچھا ہوگا. میرے جوانوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اس کے سارے اگلے گناہ جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. روزہ حدیث میں آتا ہے, روزہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ جو ہے الصیام جنہ, روزہ ایک ڈھال ہے. ایک صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمى الدیان لا يدخلہ الا الصائمون. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں, اس میں ایک دروازہ ایسا جس کا نام ریان ہے, اس میں روزے دار ہی داخل ہوگا. میرے نوجوانوں اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, فرحت عند لقاء ربہ وفرحت عند فطرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کو دو خوشی ملے گی, ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. اس لیے کہ حدیث میں ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار جو دن بھر بھوکا رہتا ہے, بھوکے رہنے کی وجہ سے پیٹ سے جو پھوار نکلتا ہے اس میں ایک قسم کی بو آتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جی اللہ کے نبی نزدیک مشک سے زیادہ خوشبو تر ہوگا اس کا جو پھوار ہے. میرے نوجوانوں یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو متقی بنا دیتا ہے, آدمی کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے. افطار کے وقت میرے دوست بزرگوں ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی عادت تھی
گھر والوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور فرماتے تھے کہ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت مقبول دعا ہوتی ہے۔ افطار خود کرو، دوسروں کو کراؤ، پہنچاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم افطار تو کرتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے افطار کیا نہیں کیا۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روزے دار کا افطار کرنا، کسی دوسرے کو افطار کرانا، دونوں کے دونوں برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو روزہ رکھ کر ثواب افطار کرتا ہے جو ثواب ملتا ہے، اور روزہ کسی کو افطار کرے تو بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حدیث میں آتا ہے حضرت رسول کریم علیہ السلام ہے، حضرت فاطمہ کا گھرانہ ہے، 4 دن ہو گئے رمضان کا، کھانے کو نہیں، پینے کچھ بھی نہیں ہے، پانی سے چند کھجوروں سے افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو خوب افطار میں کھانے کو ملتا ہے، پھر تراویح کے بعد خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پھر سحری میں کھاتے ہیں۔ اللہ، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ لوگ کھاتے کیسے ہیں، کس سے افطار میں خوب کھاتے ہیں، تراویح کے بعد خوب کھاتے ہیں، پھر سحری میں کھاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات، میرے دوستو، اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے، اس کے باوجود ہی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ میرے جوانوں، حدیث میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہیں سے تھوڑا سا جو کا آٹا لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی روٹی تیار کرتی ہیں، 4 روٹی بنتی ہے، اس جو کی روٹی کی 4 روٹی بنی اور کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے ایک علی کو دیا، ایک حسن کو دیا، ایک حسین کو دیا، ایک اپنے پاس رکھتی ہیں۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن کھانے لگتے ہیں، حضرت فاطمہ روٹی کو آدھا کر دیتی ہیں، آدھی روٹی کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتی ہیں، آدھی روٹی کو کھانے لگتی ہے۔ حضرت علی نے دیکھا، حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، تو بھی تو 4 دن کی بھوکی ہے، تو نے پانی سے کھجور سے افطار سحری کر رکھا ہے، آج کیا بات ہے؟ اے فاطمہ، تو یہ روٹی آدھی رکھ کر کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی، جب میں روٹی توڑنے لگی تو میں روٹی میرے حصے میں آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 دن کے بھوکے ہیں، پانی سے سحری افطار کر رہے ہیں، آج آپ کو کچھ ملا ہو کہ نہ ملا ہو، میں نے آدھا ٹکڑا اللہ اپنے باپ محمد الرسول اللہ رکھ رکھا ہے۔ افطار کے بعد روٹی لپیٹ کر لے جاتی ہیں، جناب رسول اللہ کے حجرے کی طرف جاتی ہیں۔ آپ مسجد نبوی نماز پڑھانے جا چکے مغرب کی، آپ نماز پڑھا کے جب حجرے کی طرف آتے ہیں، دیکھا بیٹی کھڑی ہے، آپ بے چین بے قرار ہو گئے، آپ کا دل میں ایک خوف پیدا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیٹی بھوک کے شدت کے مارے اب گھبرا کے میرے پاس آ گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے، بیٹی سے پوچھا، بیٹی کہاں آئی ہے؟ کہاں کہ ابا جان، آج کہیں سے علی مزدوری کرنے کے بعد جو کا آٹا لے کر آئے تھے، 4 روٹی تیار ہوئی، علی کو دیا، حسن کو دیا، حسین کو دیا، میرے حصے میں ایک روٹی آئی۔ جب افطار میں سب کھانے لگے، مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا آج آپ کچھ ملا ہو کہ نہ ملا ہو، اس لیے میں آدھی روٹی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آج 5واں دن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری بیٹی، اگر آج بھی تو روٹی کا ٹکڑا نہ لاتی، آج میرا بھی افطار اور سحری پانی میں گزر جاتا۔ میرے جوانوں، حضرت فاطمہ روٹی لے کر جاتی ہیں، اندر جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تو، کہا کہ نہیں، میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں، روتی ہیں، آنکھوں پر آنسو ہے، رسول اللہ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو سمجھایا، نصیحت کی، تسلی دیا، رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ حضرت علی کو بلا کے پوچھا نہیں، ہم آپ ہوتے اگر بیٹی سسرال سے فون کرتی، ابا جان میری ساس نے آج مجھے چائے نہیں دیا ہے، آپ پورے پولیس کو لے کے پہنچ جاتے، پنچایت لے کر پہنچ جاتے۔ رسول اللہ کی بیٹی ہے، خلاصہ کائنات کی بیٹی ہے، جنت میں عورتوں کی سردار بننے والی فاطمہ ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی نے کہا، اے میری بیٹی، تو بھی صبر کر لے، تیرا باپ بھی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں میری قیامت تک آنے والی امت کی مغفرت کر دے گا۔ ابھی سے عادت بنا لیں، نماز پابندی سے پڑھیں اور روزہ رکھیں، افطار کریں، افطار کرائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ افطار میں جلدی کرے، سحری میں تاخیر کرے۔ مطلب یہ ہے کہ غروب کے بعد، کیونکہ گھڑی کے اندر کچھ آگے پیچھے ہوتا، 2-3 منٹ کا احتیاط کریں۔
احتیاط شریعت میں نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ 5 منٹ 10 منٹ کرتے مکروہ ہو جاتا ہے۔ سحری میں بھی 2-4 منٹ 2-3 منٹ پہلے ہی وہ رک جائے سحری سے۔ اگر اذان کے وقت اس نے لقمہ ڈال دیا یا پانی ڈال دیا اور اندر لیا اذان ہو گیا، اس کو روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہم صل علی محمد بعدد كل داء ودواء وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بسم اللہ اللہم لا تقتلنا بقہرک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ بسم اللہ اللہم ربنا لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ اللہم لعن الکفرة والمبتدیة والمرتدة واليہود والنصارى والمشرکین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ اللہم شتت شملهم۔ اللہم مزق جمعهم۔ اللہم دمر دیارهم۔ اللہم حرق بیوتهم۔ اللہم خالف بین کلمتهم ومشورتهم وزلزل اقدامهم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا رافع الدرجات یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات اغثنا 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 یا الہی ان عبادک المذنبون نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء ومن سیء الاسقام۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔